Daniel Dorenda by George Eliot. तहरीर और पेशकश सैयद इरफान अली। www.server555.com। डैनियल डोरेंडा का ताल्लुक लंदन से था और जर्मनी में मौजूद था। सैर करते हुए एक जुआ खाने में गया। वहाँ एक बहुत खूबसूरत लड़की जो उसकी तरह अंग्रेज ही लगती थी को जुआ खेलते देखकर हैरान हुआ। अमीर, खूबसूरत और अच्छे खानदान की लगती थी, बार बार जीत रही थी। फिर उस लड़की ने डैनियल डोरेंडा को खड़े देखा, महसूस कर लिया कि वो उसे गौर से देख रहा है। जानबूझकर उसे नज़रअंदाज किया और जुए की नई बाजी लगाई। मगर जब से डैनियल डोरेंडा को देखा था, बाजी उस लड़की के हाथ से जा रही थी, वो हार रही थी। महसूस किया कि जब से उस आदमी को देखा है, किस्मत ने साथ देना छोड़ दिया है। लड़की के साथ मौजूद औरत ने कहा कि मज़ीद पैसा जुए में नहीं लगाना चाहिए। लड़की बोली, मैं हार जीत के लिए नहीं खेलती, शौक के लिए, दिलचस्पी के लिए खेलती हूँ। और जितना रुपया उसके पास था जुए में लगा दिया। वहाँ बहुत से लोग जमा होकर उन्हें देख रहे थे। क्या होगा, सब सोच रहे थे। फिर वो हार गई। जाते हुए डैनियल डोरेंडा को देखा जो कम उम्र और बहुत खूबसूरत था। वो अपने कमरे में चली गई और साथी खातून से डोरेंडा के बारे में दरियाफ्त किया। मुझे आम लोगों से मुख्तलिफ लगा। वो खामोश, लोगों से अलग, संजीदा। गुवेंडोलिन लड़की का नाम था और दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। होटल के कमरे में गुवेंडोलिन को अपनी माँ का खत मिला जिसमें लिखा था कि जल्दी वापस आओ, कारोबार में नुकसान हुआ है, हम गरीब हो चुके हैं। गुवेंडोलिन जो अमीराना जिंदगी गुजारने की आदी थी, अपनी रकम जुए में हार चुकी थी। चुनाचे अपना महंगा हार कम कीमत में बेचा और लंदन वापसी का इरादा किया। अचानक एक लिफाफे में वो हार उसे वापस भेज दिया गया। साथ तहरीर मौजूद थी। उम्मीद है आप आइंदा अपनी चीज़ों का ख्याल रखेंगी। भेजने वाले ने नाम जाहिर नहीं किया था। वो सोच रही थी क्या डोरेंडा ने ये खरीद कर उसे वापस भेजा है। लंदन पहुंची, हालात वाकई ख़राब थे। अपना घर छोड़कर छोटे घर में जाना था और अब खर्चे भी बहुत कम करने थे। उसके कज़न रेक्स ने उसे शादी की दावत दी जो उसने रद्द कर दी। वो गरीब था और यही उसकी सबसे बड़ी खामी थी। एक बहुत अमीर लड़की जो दुनिया की सैर करती थी, घोड़े पर सवारी का शौक रखती थी, शौक के तौर पर जुआ खेलती थी, मौसीकी और किताबों को पसंद करती थी, बहुत खूबसूरत भी थी। उसे कहा गया कि उसे मुलाजमत कर लेनी चाहिए। उसका जवाब था, ये मुमकिन नहीं, बल्कि जो जेवर उसके पास हैं उन्हें बेचकर भी गुजारा किया जा सकता है। जिंदगी भर उसने अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले किए, मुलाजमत का तो तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। माँ ने बताया कि मिस्टर ग्रैंड कोर्ट जो बहुत बड़ी जायदाद का मालिक है, उसने शिकार की दावत दी है। शायद वो गुवेंडोलिन से शादी का ख्वाहिशमंद है। गुवेंडोलिन को इल्म था कि वो अब गरीब हो चुके हैं, फैमिली को सहारे की ज़रूरत है। उसे भी अच्छी और ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल रहा था, इसलिए फ़ैसला किया कि ग्रैंड कोर्ट की दावत कबूल कर लेगी। ग्रैंड कोर्ट बहुत ही अमीर शख्स मिस्टर ह्यूगो का भतीजा था। अगरचे डैनियल डोरेंडा को भी मिस्टर ह्यूगो ने ही पाला था, उससे बच्चों की तरह मोहब्बत भी करता था, मगर वो उसका बेटा ना था, इसलिए उसकी तमाम जायदाद का वारिस भी मिस्टर ग्रैंड कोर्ट ने ही बनना था। गुवेंडोलिन ने अपनी माँ से मजाक किया, हाँ मैं वहाँ जाऊँगी और वो मुझे कहेगा, गुवेंडोलिन मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुमसे मोहब्बत करता हूँ, हम तमाम दुनिया की सैर करेंगे और तुम्हें दुनिया की कीमती चीज़ें तोहफे के तौर पर पेश की जाएंगी। मैं बहुत अमीर हूँ और जल्द ही बहुत बड़ी जायदाद का मालिक बन जाऊँगा। माँ और बेटी दोनों खुश थीं।
مسٹر گرینٹ کوٹ نے گوینڈولن کا شاندار استقبال کیا، مگر گوینڈولن نے پہلی نظر میں ہی اس کے دوست مسٹر لش کو ناپسند کیا۔ گرینٹ کوٹ کو جب علم ہوا کہ وہ آزاد خیال اور بہادر ہے تو مذاق کیا کہ جلد ہی میں شیر کے شکار کے لیے جاؤں گا، آپ بھی ساتھ چلیں۔ اس نے کہا، نہیں، شکار نہیں بلکہ پھولوں کا شوق رکھتی ہوں اور ان کے درمیان ہی زندگی گزارنے کی خواہش ہے۔ خوبصورت چیزوں کے درمیان زندگی بسر کرنی چاہیے۔ گرینٹ کوٹ فیصلہ کر چکا تھا کہ گوینڈولن سے ہی شادی کرے گا، اگرچہ اب اس کے پاس دولت نہیں ہے۔ لش نے اسے کہا کہ امیر لڑکی سے شادی کرنی چاہیے۔ گوینڈولن آزاد خیال ہے، مغرور بھی لگتی ہے، آپ کے ساتھ نہیں چل سکے گی۔ کیا آپ کو اس سے محبت ہو گئی ہے؟ گرینٹ کوٹ نے کہا، میری زندگی میں محبت نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ وہ مغرور ہے، میں اس کا غرور توڑنا چاہتا ہوں اور اسی لیے اس سے شادی ضرور کروں گا۔ گوینڈولن نے گرینٹ کوٹ کے ساتھ شاندار گھوڑوں پر دیر تک سیر کی، اس کی دولت دیکھی اور شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ ماں سے کہا، مجھے وہ پسند نہیں ہے مگر امیر ہے، قبول صورت ہے، اس لیے میں محبت نہ کرنے کے باوجود اس سے شادی کروں گی۔ مگر اسی وقت اس سے ایک عورت نے ملاقات کی۔ عورت نے کہا کہ میرا نام لیڈیا گلیشے ہے، کرنل گلیشے میرے شوہر تھے، مگر گرینٹ کوٹ کی جھوٹی محبت کی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو چھوڑ دیا۔ 9 سال پہلے کی یہ بات ہے، جب میں بہت خوبصورت ہوتی تھی۔ میرا بڑا لڑکا گرینٹ کوٹ کی جائیداد کا وارث ہوگا۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ گرینٹ کوٹ کی باتوں میں اور جھوٹی محبت کے وعدوں میں نہ آئیں اور اس سے شادی نہ کریں۔ وہ اپنے 4 بچوں کے ساتھ چلی گئی۔ گوینڈولن یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئی، گھر گئی اور ماں سے کہا، تمام مرد جھوٹے ہوتے ہیں، قابل نفرت ہوتے ہیں، میں گرینٹ کوٹ کا نام دوبارہ سننا نہیں چاہتی۔ ڈینیل ڈورینڈا کو مسٹر ہیوگو نے پالا تھا، وہ انہیں انکل کہتا۔ اسے علم تھا کہ بہت سے امیر لوگوں کی ناجائز اولادیں ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ نیک آدمی بھی بدنامی سے بچنے کے لیے اپنی اولادوں کو بھانجے بھتیجے کہہ کر پالتے ہیں۔ کیا مسٹر ہیوگو میرے والد ہیں جو ناجائز اولاد ہونے کی وجہ سے شاید مجھے بیٹا کہنے سے انکار کر رہے ہیں؟ مگر سچائی کیا تھی کوئی بتانے والا نہ تھا۔ لیکن مسٹر ہیوگو نے اپنے بچوں سے زیادہ اسے محبت دی، بہترین تعلیم دلائی، ہر طرح کی آسائشیں مہیا کی، مکمل اور شاندار انسان بنانے کی کوشش کی۔ اسے ہر چیز مل گئی ماں باپ کے علاوہ، اور یہ سوال ہمیشہ اس کے ذہن میں موجود رہتا۔ تعلیم حاصل کی، دنیا کی سیر کی تاکہ دنیا دیکھے، تجربہ حاصل کرے۔ ایک روز اپنی انہی سوچوں کے درمیان دریائے ٹیمز میں کشتی چلا رہا تھا۔ ایک عورت کو دیکھا جو دریا میں ڈوب کر خودکشی کرنا چاہتی تھی، اسے بچایا۔ اس نے کہا، جب دنیا میں اپنا کوئی نہ ہو، نہ گھر ہو، نہ رشتہ دار، تو زندہ رہنے کا کیا فائدہ؟ میں یہودی ہوں، اسی لیے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ ڈورینڈا نے کہا، یہودی ہونا کوئی جرم تو نہیں۔ مسز میرک عیسائی عورت ہیں، بہت نیک اور اچھی انسان، تم ان کے ساتھ رہو۔ لڑکی نے بتایا کہ وہ لندن میں ہی پیدا ہوئی تھی، مگر باپ بچپن میں ہی ماں اور بھائی سے جدا کر کے پراگ لے گیا۔ میریا میرا نام ہے۔ باپ نے بھی مجھ پر ظلم کیا اور دنیا کو بھی ظلم کرنے کی اجازت دی۔ برے حال میں زندگی بسر کی اور پھر ایک روز بھاگ کر اپنی ماں اور بھائی کو تلاش کرتے یہاں لندن آ گئی، مگر وہ نہ ملے تو سوچا خودکشی کر کے اس زندگی کا خاتمہ کروں تاکہ تکلیفوں سے نجات ملے۔ ڈورینڈا کو اس کے حالات اپنے جیسے ہی لگے، دونوں ہی اپنی ماؤں کو تلاش کر رہے تھے، زندگی سے بھاگ رہے تھے۔ وہ تلاش کرتے یہاں تک آ گئی اور ڈورینڈا کی خواہش تھی کہ وہ اس جگہ سے دور چلا جائے جہاں اسے کوئی نہ پہچانے۔ گوینڈولن دیکھ رہی تھی کہ گھر کے حالات بہت خراب ہو رہے ہیں، خرچہ چلانے کو رقم نہیں۔ اسی وقت گرینٹ کوٹ نے پیغام بھجوایا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے۔
خراب حالات کو صحیح کرنے اور رقم حاصل کرنے کا ایک راستہ گرینٹ کوٹ نظر آیا۔ سوچا شادی کرنی ہی ہے تو گرینٹ کوٹ ہی کیوں نہیں، ٹھیک ہے اس سے ملوں گی اور شادی کے لیے ہاں کہہ دوں گی۔ گرینٹ کوٹ اپنی پچھلی محبت مسز میرک سے ملا، اس سے کہا کہ جو ہیرے کا ہار اسے دیا تھا وہ واپس کر دے، اسے گزارا کرنے کے لیے خرچہ چلانے کے لیے رقم ملتی رہے گی۔ گرینٹ کوٹ کو غصے میں دیکھ کر مسز میرک نے کہا کہ ہار اسے مل جائے گا۔ اپنی پرانی محبت مسز میرک سے لڑا اور نئی محبت گوینڈولین کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ لش کو دور بھیج دیا ہے۔ گوینڈولین اسے پسند نہیں کرتی تھی تو اب وہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ گوینڈولین جانتی تھی کہ ڈینیل ڈورینڈا اسے پسند کرتا ہے اور اس کی شادی کا سن کر اسے برا لگے گا۔ مجھے بھی علم ہے کہ گرینٹ کوٹ اچھا انسان نہیں ہے، مگر ایک تو مجھے اپنے خاندان کو سنبھالنے کے لیے رقم مل جائے گی، دوسرے میں گرینٹ کوٹ سے کہوں گی کہ اپنے بچوں سے اچھا سلوک کرو۔ میری کوئی اولاد نہیں ہوگی اور مسز میرک کا بیٹا ہی جائیداد کا وارث ہوگا۔ گوینڈولین تو مسز میرک سے ہمدردی کر رہی تھی مگر وہ اس سے انتہائی نفرت کے منع کرنے کے باوجود شادی کر رہی ہے، اور ہاں وہ گرینٹ کوٹ سے شادی کر کے ڈینیل ڈورینڈا کو شکست بھی دے رہی تھی۔ شادی ہو گئی۔ تحفے کے طور پر ایک لفافہ ملا جس کے اندر لکھا تھا، مجھے یہ ہیرے کا ہار ایک مرتبہ بڑی محبت سے دیا گیا تھا جو اب میں تمہارے حوالے کر رہی ہوں۔ جس آدمی کا تم نے انتخاب کیا ہے اس کے دل کی جگہ پتھر ہے، اس کی پہلی محبت میں تھی جسے وہ چھوڑ چکا ہے۔ تمہیں بتایا تھا، مشورہ دیا تھا کہ اس سے دور رہو مگر تم نے بات نہ مانی، تو جلد ہی نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ میری طرف سے ہیروں کا یہ ہار قبول کرو۔ گوینڈولین پریشان تھی۔ گرینٹ کوٹ نے اسے کہا کہ یہ ہار پہنو، اس نے انکار کر دیا۔ گرینٹ کوٹ نے انتہائی سخت طریقے سے کہا، ایسے لہجے میں وہ بات سننے کا عادی نہیں ہے۔ اب گوینڈولین اس کی بیوی ہے، اس کا ہر حکم مانے گی۔ یہ ہار پہن لے اور آئندہ انکار کی جرت نہ کرے۔ گوینڈولین نے فیصلہ کیا کہ ہر چیز برداشت کرے گی۔ اب اسے ڈینیل ڈورینڈا یاد آ رہا تھا، اس کی محبت دل میں جگہ بنا رہی تھی۔ ڈینیل ڈورینڈا سے ملی اور اسے بتایا کہ وہ جوئے میں 200 پاؤنڈ جیت چکی تھی، مگر جب ڈورینڈا نے دیکھنا شروع کیا تو سب رقم ہار گئی۔ ڈورینڈا نے کہا کہ مجھے جوا پسند نہیں، ایک جیتا ہے تو دوسرے کی شکست ہوتی ہے۔ وہ بولی، زندگی بھی تو جوا ہے، ایک جیتا ہے تو دوسرا ہارتا ہے۔ گرینٹ کوٹ بھی محسوس کر چکا تھا کہ اس کی بیوی ڈینیل ڈورینڈا میں دلچسپی لے رہی ہے اور اس بات کا سخت برا منایا۔ میریا نے بتایا کہ اس کے باپ کا رویہ اس کے ساتھ بہت برا تھا، برے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات تھے، پیسوں کی خاطر اس کی شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اب وہ خوش تھی، گانا سیکھ رہی تھی تاکہ دنیا میں اپنی جگہ بنا سکے۔ ابھی بھی اپنی ماں کو، بھائی کو، ان کی محبتوں کو یاد کرتی۔ ڈینیل ڈورینڈا اس کی ماں اور بھائی کو تلاش کر رہا تھا۔ کوئن ان کا خاندان تھا اور بھائی ایزرا کوئن تھا۔ ڈینیل ڈورینڈا یہودیوں کے علاقے میں جاتا اور لوگوں سے معلومات حاصل کرتا۔ یہودیوں کے درمیان اسے اپنائیت کا احساس ہوتا، سینیگوگ کی آواز میں روحانیت لگتی۔ ایک دن کتابوں کی دکان سے یہودیوں کی تاریخ پر کتاب خریدی تو وہاں موجود آدمی نے اسے ایزرا کوئن کی دکان کا بتایا۔ وہ ڈورینڈا سے اس طرح ملا جیسے بہت عرصے سے جانتا ہو۔ ڈینیل ڈورینڈا نے ماریا کے بھائی ایزرا کوئن کو تلاش کر لیا۔ وہ غریب لوگ تھے، مذہبی اور سچے نیک انسان، مگر ابھی میریا کو ان کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس کے انکل ہیوگو حیران تھے کہ وہ یہودیوں میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ دوسری طرف ڈورینڈا اور گوینڈولین دونوں سوچ رہے تھے کہ انہیں سچائی بتا دینی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور مجبوری کی وجہ سے دور ہیں۔ ان کی محبت میں اضافہ ہو رہا تھا۔
گرینڈ کوٹ دونوں کو قریب ہوتا دیکھ کر حسد اور غصے میں تھا اور ایک روز گوینڈولن سے کہہ دیا کہ یہ گھٹیا چیز جو تمہیں ڈورینڈا نے دی اسے پہن کر پارٹی میں گئیں اور میرے قیمتی ہار کو نظر انداز کر دیا۔ کیا میں یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہا؟ تم میری بیوی ہو اور اب اس شخص سے دور رہو۔ میری عزت ہے اور دنیا کے سامنے مجھے مذاق بنانے کی کوشش نہ کرو۔ میں ہرگز یہ چیز برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اپنے شوہر کی باتوں کو برداشت کرتی مگر دل میں اس کے لیے نفرت کے جذبات رکھتی۔ ڈورینڈا میریا سے ملتا تو محسوس کرتا کہ ان دونوں کے دکھ یکساں ہیں۔ میریا کو ڈر تھا کہ اس کا باپ وہاں آ کر دوبارہ اس کی زندگی جہنم بنا دے گا۔ ڈورینڈا اسے تسلی دیتا، میریا تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہو، تعلیم حاصل کر رہی ہو، میوزک سیکھ رہی ہو، اب تمہارا باپ تمہیں کیسے تنگ کر سکتا ہے؟ وہ دریائے ٹیمز کی تنہائی میں سکون محسوس کرتا جہاں اسے ایک یہودی نے بتایا کہ میں کئی سالوں سے یہاں روزانہ آتا ہوں۔ ایک شخص کا مجھے انتظار ہے۔ میں مرنے کے قریب ہوں مگر اس آدمی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے کہا، ڈورینڈا تم ہی وہ آدمی ہو جس کا مجھے انتظار تھا، تم میرے کام کو آگے بڑھاؤ گے۔ ڈورینڈا حیران تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ دراصل وہ آدمی یہودی تھا اور اسے علم تھا کہ ڈورینڈا ہی اس کے کام کو اس کے مرنے کے بعد آگے بڑھائے گا، ان پر ہونے والے مظالم کو ختم کروائے گا۔ موڈیگائے اس شخص کا نام تھا۔ اس نے کہا کہ قبالہ کہتا ہے کہ جب ایک شخص مر جائے تو جس دوسرے انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے روح اس میں چلی جاتی ہے، تو شاید میری روح تم میں مل جائے گی۔ جو آدمی موڈیگائے اسے دریا کے کنارے ملا تھا وہی دراصل میریا کا بھائی تھا، موڈیگائے ایزرا کوئن۔ میریا کا باپ اسے تلاش کرتا ہوا لندن آ گیا، اس سے ملا۔ اب میریا اس سے خوفزدہ نہیں تھی۔ اس نے کہا، آپ کو علم ہے آپ کے مظالم کی وجہ سے میں آپ کو چھوڑ کر آئی، مگر اب آپ کا کوئی ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ باپ نے کہا، میں لندن میں ہی رہوں گا اور کوشش کروں گا کہ کسی کو شکایت کا موقع نہ دوں۔ گرینڈ کوٹ کو جب بھی موقع ملتا گوینڈولن کو تانے دیتا۔ وہ سب کچھ برداشت کرتی مگر دل سے اپنے شوہر سے نفرت کرتی۔ گوینڈولن تم عیاشی میں زندگی بسر کر رہی ہو، میری دولت کی وجہ سے یہ عیاشی ہے۔ ڈورینڈا سے دور رہو، میں اسے پسند نہیں کرتا، وہ میرے مقابلے کی چیز نہیں ہے۔ پھر لش کے ہاتھوں پیغام بھجوایا کہ اس کی وصیت ہے کہ اگر گوینڈولن کے کوئی بیٹا نہ ہوگا تو اس کی مسٹرس سے جو لڑکا ہے وہی جائیداد کا مالک ہوگا۔ گوینڈولن بھی یہی چاہتی تھی۔ اب فیصلہ کر لیا کہ اس کی اپنی اولاد کبھی بھی نہیں ہوگی۔ اس کی یادوں میں ڈورینڈا رہتا کہ وہ کتنا اچھا انسان ہے اور اس کا شوہر کتنا برا، مگر اپنی سوچیں دنیا سے چھپاتی رہی۔ ایک روز جب اس کا شوہر باہر تھا تو ڈورینڈا کو اکیلے میں بلایا۔ اس سے کہا کہ کل گرینڈ کوٹ کی مسٹرس سڑک پر بچوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ گرینڈ کوٹ نے اس کے ساتھ بہت برا کیا اور اب میرے ساتھ بھی بہت برا کر رہا ہے۔ بچپن میں اکیلے میں مجھے بہت ڈر لگتا تھا اور اب دوبارہ وہی خوف اور ڈر محسوس کر رہی ہوں۔ ابھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ گرینڈ کوٹ وہاں آ گیا۔ غصے میں کہا، میں جانتا تھا تم اسے بلاؤ گی، اس سے ملو گی، تم سمجھتی ہو میں جلوں گا، مگر میں ایسا نہیں کروں گا، دوسرے ملک جاؤں گا اور تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ میریا کو پتا چلا کہ ڈورینڈا دوسرے ملک جا رہا ہے۔ دراصل ڈورینڈا کی ماں نے اسے خط لکھا تھا کہ وہ مرنے والی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ اپنے بیٹے سے ملے۔ ڈورینڈا فوراً جنیوا اس کے پاس پہنچا۔ ماں نے بتایا کہ میں الکریسی ہوں، دنیا کی مشہور ترین گلوکارہ، کسی زمانے میں بہت خوبصورت بھی ہوتی تھی۔ ایک وقت تھا تمام دنیا مجھے پسند کرتی تھی، اب میرے ماضی کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ میں آزادی پسند کرتی تھی، پھر تم پیدا ہوئے، سوچا کہ میں یہودی ہوں، لوگوں سے باتیں سننا پڑتی ہیں،
تو اپنے چاہنے والے مسٹر ہیوگو سے کہا کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو یہ بچہ اپنے ساتھ لندن لے جائیں، اسے اچھی تعلیم و تربیت دیں، اس کی ماں اور باپ کے بارے میں نہ بتائیں، نہ یہ بتائیں کہ وہ یہودی تھے، تاکہ اچھی زندگی بسر کر سکے۔ مسٹر ہیوگو نے محبت کا بھرم رکھا، تمہیں 2 سال کی عمر میں لے گئے تھے اور واقعی تمہیں اچھا انسان بنایا۔ تم اسے میری خود غرضی سمجھ لو یا کچھ اور، مگر مجھ میں محبت کا جذبہ ہے ہی نہیں، نہ تمہارے لیے نہ کسی اور مرد کے لیے۔ مجھ سے لوگوں نے محبت کی مگر میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی۔ اب میں بیمار ہوں، آخری وقت ہے، تمہارے ابو تو بہت پہلے فوت ہو گئے تھے، ان کے فوت ہونے کے بعد ہی تمہیں مسٹر ہیوگو کے حوالے کیا، مگر اب میرے دوسرے بچے بھی ہیں، شوہر بھی ہیں، وہ تمہیں برداشت نہیں کریں گے، اس لیے تم خواہش رکھو بھی تو یہاں نہیں رہ سکتے۔ ہاں اب یہ تمہاری مرضی ہے، جو مرضی مذہب اختیار کرو۔ یہ ایڈریس لو، یہ آدمی بچپن سے ہی تمہیں یہودی بنانا چاہتا تھا، تم سے محبت کرتا تھا، مگر میں نے اسے کہہ دیا کہ تم مر گئے ہو، اب اگر چاہو تو اس سے مل لینا۔ ڈورینڈا سوچ رہا تھا کہ ماں ملی بھی تو آخری وقت میں، اور اب اس کی خدمت بھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ماں نے کہا، ڈورینڈا میں نے تمہاری کبھی خواہش نہیں کی تھی، مگر اپنے فیصلے سے خوش ہوں کہ تمہاری اچھی پرورش ہوئی۔ ڈورینڈا اپنی ماں سے ملنے جنیوا آیا تھا اور اتفاق تھا کہ اس سے بچنے کے لیے گرینڈ کوٹ اپنی بیوی گوینڈولین کو لے کر وہاں ہی گیا تھا۔ گرینڈ کوٹ نے اسے دیکھا اور سمجھا کہ وہ گوینڈولین کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں آ گیا ہے۔ گوینڈولین پر غصہ کیا۔ گوینڈولین نے بھی غصے میں بتا دیا کہ وہ کبھی اس کے بچے کی ماں نہیں بنے گی اور دوسرا بیٹا ہی جائیداد کا مالک بنے گا۔ ڈورینڈا نے ماں کو بتایا کہ وہ عیسائی ہی رہے گا مگر یہودیوں کے لیے کام کرے گا، کیونکہ وہ انہی میں سے ہے اور وہ بہت برے حال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ماں نے پوچھا، ڈینیل تم کسی سے محبت کرتے ہو؟ ہاں کرتا ہوں۔ کیا وہ یہودی ہے؟ ڈورینڈا کے ذہن میں میریا کا نام آیا۔ یقیناً وہ میری بیوی ہونی چاہیے، ہم دونوں ہی یہودی ہیں، دکھ بھی ایک جیسے ہیں۔ وہ رو رہا تھا، ماں کے پاس رہنا چاہتا تھا مگر اس بات کی اجازت نہ تھی، ماں ملی بھی تو کیسے حالات میں۔ گرینڈ کوٹ دریا میں کشتی چلانے گیا، گوینڈولین بھی ساتھ تھی، وہ کشتی سے دریا میں گر گیا۔ گوینڈولین بھی یہی خواہش کر رہی تھی، پانی میں وہ چیختا رہا، رسی پھینکو مجھے بچاؤ، رسی پھینکو۔ رسی گوینڈولین کے ہاتھ میں تھی مگر اس نے نہ پھینکی۔ جب وہ پانی میں غائب ہو گیا تو خود بھی پانی میں چھلانگ لگا دی۔ گرینڈ کوٹ دریا میں ڈوب گیا جبکہ گوینڈولین کو لوگوں نے بچا لیا۔ وہ اب ڈورینڈا سے شادی کرنا چاہتی تھی مگر وہ تو میریا سے شادی کا فیصلہ کر چکا تھا۔ گوینڈولین اپنے شوہر گرینڈ کوٹ اور محبت ڈورینڈا دونوں کو کھو چکی تھی۔ وہ ابھی بھی ڈورینڈا سے محبت کرتی تھی اور اسی محبت کی وجہ سے خود بھی چاہتی تھی کہ اس کا شوہر مر جائے، اس سے پیچھا چھڑانا چاہتی تھی۔ وہ تو مر گیا مگر اس کے مرنے کے بعد بھی ڈورینڈا اس کا نہ ہو سکا۔ ڈورینڈا تو اپنی شناخت کی تلاش میں تھا، وہ کون تھا؟ اپنے بزرگوں کے کاغذات اسے ملے اور اس نے فیصلہ کیا کہ اپنے مذہب کے لیے اور پریشان حال لوگوں کے لیے کام کرے گا۔ ڈورینڈا خود بھی کوئی بڑا کام کرنا چاہتا تھا اور گوینڈولین سے بھی کہا کہ وہ بھی اپنے آپ کو مصروف کرے، کوئی ایسا کام کرے جس سے لوگوں کی بھلائی ہو۔ وہ میریا سے ملا، اسے کہا کہ اس کی ماں اور باپ یہودی تھے، ماں نے اسے دنیا بھر کی دولت دی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ آ چکا تھا کہ میں یہودی لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور اس سے ہی شادی کرنی چاہیے، اور وہ لڑکی تم ہو۔ میریا خود بھی ڈورینڈا کو بہت چاہتی تھی۔ ڈورینڈا نے میریا کے ساتھ ایک نئی زندگی کی ابتدا کی۔ گوینڈولین کی یادوں میں اگرچہ اب بھی ڈورینڈا تھا مگر اس نے ڈورینڈا کے کہنے پر ایک نئی زندگی کی ابتدا کی تھی
اور فیصلہ کیا تھا کہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی اور دوسروں کی ہر مشکل وقت میں مدد کرے گی۔ تحریر اور پیشکش سید عرفان علی، www.server555.com